ड्रामा सीरीज वफा के पैकर के सिलसिले में इस वक्त हम आपको खेल दिखा रहे हैं मौलाना अब्दुल रहीम पोपल से। इस खेल के लिए तहकीक डॉक्टर अब्दुल जलील पोपल से की है और इसे तहरीर किया है गुलाम मोहम्मद कासिर ने। हिदायत पेशकश सैयद तौफीक हुसैन शाह की है। मुझे मुलाहिजा फरमाइए फातिमा इब्राहिम के तारफन से। आप जब सूरत हाल तशरीफ लाए तो सन 1920 में यहाँ खिलाफत तहरीर चल रही थी, तो आपने सैफुल हिंद अपने उस्ताद सैफुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन साहब के कहने पर सियासत में हिस्सा लिया। तहरीक खिलाफत जोरों पर थी, आपने उसमें बड़ी अच्छी तरह हिस्सा लिया। खिलाफत तहरीक मेरी आंखों दूसरी तहरीक है, इसके बड़े बड़े जुलूस मैंने देखे हैं और जिसमें एक बार हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर और DMN तशरीफ लाई थी मौलाना चौधरी के बाद। तो उस तारीख में इन्होंने एक खासा काम किया मुफ्ती साहब ने, लेकिन एक बात इनमें थी जो किसी दूसरे कायद में नहीं पाई जाती थी कि ये इंतहा पसंद थे, सियासी तौर से भी वो इंतहा पसंद थे और अपने अमल में भी इंतहा पसंद थे। मौलाना जिनको तलबा को दरस अजीज पर दरस कुरान देते थे और वहाँ एक मजलिस होती थी। मौलाना एक अजीम आलम होने के साथ साथ एक अजीम इनकलाबी शख्सियत भी उनकी थी। मौलाना अब्दुल रहीम पोपल गई अपने दौर के मुजतहिद भी थे और मुजाहिद इस्लाम भी। वो कुर्बानियों वफा के पैकर थे। उनमें ईसार का जज्बा इस हद तक था कि कौम की खिदमत के मुकाबले में वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। वो एक आलम दीन थे, खतीब थे। इस एतबार से भी लोग उनका बहुत एहतराम करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक सियासी रहनुमा थे। मजहब नहीं देता है तालीम गुलामी की, तुम सच्चे मुसलमान हो आज़ादी के परवानों, सख्ती से न घबराओ वो सामने मंजिल है, कुछ और भी तेजी से बढ़ते चलो दीवानों। ये बर्क़ज़दा खिरमन ताराज हुआ तो क्या, किस चीज से डरते हो ऐ सोख्ता सामानो। आपने तलाक जारी रखे। इलाज मुल्जिम अब्दुल रहीम पोपल की जराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर मैं इन्हें गिनवाना शुरू करूं तो मुझे अंदेशा है कि इस मुकदमे की कार्रवाई कभी खत्म ना हो, और इस वक्त से फायदा उठाकर इनके हिमायतियों और बागियों का टोला सूबे में तशद्दुद और लूटमार का बाजार गर्म कर देंगे। मिलाद मुल्जिम चालाक, अय्यार और साजिशी है। अगर इसके गुज़श्ता रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये बात रोज रोशन की तरह आया होगी कि इसने शुरू दिन से ही ताज बरतानिया के खिलाफ लोगों को भड़काया, कभी आज़ादी के नाम पर सादा लोगों को उकसाया, कभी किसान तहरीक में शामिल होकर हल चलाने वाले सीधे साधे लोगों के सामने उनके हुकूक का ड्रामा रचाया। इलाज ये शख्स इतना मासूम नहीं जितना ये नजर आ रहा। किस्सा खानी के खूनी बलवे में सैकड़ों मरने वालों से
خون سے اسی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ میلاد ملزم کو سیاسی لیڈر اور انسانی حقوق کا چیمپئن بننے کا بھی شوق ہے۔ اس نے خاکروز جیسے بے زبان طبقے کو بھی بغاوت کی زبان دی۔ اب میں اصل حقائق کی طرف آتا ہوں۔ میلاد 1924 میں کانپور سازش میں بھی یہ حضرت مولوی، ان کی سرگرمیاں نہ صرف اس ملک میں بلکہ بینور ملک بھی تاج برطانیہ کے مخالفوں کے ساتھ جاری رہی۔ 1928 میں اسی سلسلے میں یہ کابل بھی گئے۔ اس کے علاوہ ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اس کے روابط رہے۔ 1929 میں میرٹھ سازش میں بھی یہ سرگرم عمل۔ 1930 میں اس بہروپے نے تاج برطانیہ کے خلاف سول نافرمانی کے لیے وار کونسل بنائی، وار کونسل، اور بغاوت کا منصوبہ بنایا، اور کہ سخانی میں بے گناہ لوگوں کے خون کا یہی شخص سب سے بڑا مجرم ہے۔ میرے خیال میں اس گناؤنے جرائم کا مرتکب ہونے والا شخص کسی بھی رحم اور نرمی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اینڈ دیٹس آل مائی لارڈ۔ استغاثہ کے دلائل اور حالات و واقعات کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تم برٹش خان کے خلاف منظم سازش چلا رہے ہو۔ بولو، تم کیا بولتا ہے؟ دین کی تبلیغ اور مسلمانوں کو ان کے فرائض کی یاد دہانی کرانا بغاوت ہے؟ لوگوں کو بھڑکانا اور قانون سیکھنے پر آمادہ کرنا تبلیغ ہے؟ تم تو گورنمنٹ کے خلاف نفرت کے شعلے بلند کر رہے ہو۔ شعلے تو آپ سرکار نے بلند کر رکھے ہیں ہر سمت۔ میں تو اپنے ہم وطنوں کو اپنے دین اور وطن کی ٹھنڈی چھاؤں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھنڈی چھاؤں؟ واٹ ٹھنڈی چھاؤں؟ رام سنگ، تم اپنے تقریروں میں بولا کہ ملک کا قانون توڑ دو، بغاوت کر دو، لوگوں کو قاتل کر دو۔ عدالت تم کو برٹش خان کے خلاف بغاوت کا الزام ثابت ہونے پر اگرچہ تم معافی کا قابل نہیں، صرف 5 سال قید بامشقت کا حکم سناتی ہے۔ قانون آپ کا ہے، عدالت آپ کی، وکیل بھی آپ کے اور گواہ بھی آپ کے، صرف 5 سال۔ آپ کے قلم میں بس اتنی طاقت تھی۔ میں تو شہادت کی آرزو لے کر نکلا تھا۔ زمانہ سخت کم آزار ہے بجان اسد، وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ تحریک ہے جس میں علوم اسلامیہ کا اطلاق یہاں کی سوسائٹی اور مزاج کے مطابق کرنا ہے، پرانے نظام کو زمین بوس کر کے یہاں ایک فلاحی مملکت کی بنیاد رکھنا اور انگریز سامراج کو ختم کرنا ہماری اس تحریک کے مقاصد میں شامل ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام اور یہ سامراج۔ میں علماء کرام اور مشائخ عظام کے لیے بھی اس جہاد میں حصہ لینا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے نجات، گوشہ نشینی اور عزلت میں سمجھ رکھی ہے، حالانکہ جو قوم کی اصلاح اور آزادی کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کا اجر ان سے بہت بلند ہے۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ مسجدوں اور خانقاہوں سے باہر نکل کر جہاد کا علم بلند کرے۔ فرزندان اسلام، قوموں کی زندگی میں کٹھن مراحل بھی آتے ہیں،
اور اس وقت ہماری قوم انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، لیکن جب میں آپ کے عزم اور حوصلے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین سا ہو جاتا ہے کہ کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور کیا حکم ہے؟ یہ انہیں بھجوا دو، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ قبائلی علاقوں میں اخبار کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ قبائلی ہمارے غیور بھائی ہیں، ہمیں ان سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں، ان کے لیے اخبار کی تعداد دگنی کر دو۔ جی بہت اچھا۔ یہ اخبار انگریز کے باغی نوجوانان سرحد اور حزب اللہ جیسی ہماری خفیہ تنظیموں کی بڑی مدد کر رہا ہے، اور اب تو مولانا نے اسی انداز کا ایک اردو اخبار نکالنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ کیا نام تجویز ہوا تھا؟ سرفروش۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ واقعی افغانستان جس آگ میں جل رہا ہے اور غازی امان اللہ خان کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں میں نے آپ حضرات کو تہمت کی ہے۔ یہ پشاور کے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے دوسرا جواب ہے۔ نمبر 147 ایس ٹی پشاور مورخہ 11/3/29 کے سلسلے میں آپ کو اطلاع دینے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ حکومت افغانستان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی حکمت عملی پر کاربند ہے، لہذا جن اصحاب کے نام اس غرض سے پیش کیے گئے ہیں کہ انہیں افغانستان کے علماء کی کانفرنس میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے، انہیں مطلوبہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کا مخلص ایس ایم مٹکاف، ڈپٹی کمشنر پشاور۔ تو اب گویا ہمیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ لیکن افغانستان میں اصلاح اور قیام امن، نیز غازی امان اللہ خان کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ چونکہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس لیے اس کی تبلیغ کرنا علماء پر فرض ہے۔ لہذا اس سلسلے میں حکومت کا پاسپورٹ دینے سے انکار مذہبی مداخلت سمجھا جاتا ہے۔ میں آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے بیٹا، ورنہ اتنے نیک مقصد کے لیے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کاش میں بھی تمہارے ساتھ جاتا، مگر صحت۔ جاؤ بیٹا، جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہے۔ بہن دعا کرنا۔ بھائی جان، میں تو ہر وقت آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ میری ذات کے لیے نہیں بہن، میرے مقصد کے لیے دعا کرو، مسلمانوں کے اتحاد اور کامیابی کے لیے دعا کرو۔ بچوں سے نہیں ملوگے؟ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، کہاں ہے وہ؟ صبح سے دادی اماں کے ساتھ والدہ کی قبر پر گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ نہیں بہن، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ اچھا بھائی جان، خدا حافظ۔ زندگی میں پہلی بار بیٹی سے ملے بغیر کہیں جا رہا ہے جو اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔
جب انسان کسی بلند مقصد کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیتا ہے تو انسانی رشتے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں بیٹا. مولا، میرے بھائی کے خلوص کی لاج رکھنا. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب سگوئی صاحب، حلف حاجی صاحب تورنگزئی ایک بہت بڑی مجمع کے ساتھ استقبال کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں معلوم ہوا کہ وفد سنگرو گیا، اس لیے وہ ایک مولا کا ٹھہر گیا. والد صاحب خود تشریف لانا چاہتے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے. حاجی صاحب تورنگزئی کی ذات پر ہم سب کو فخر ہے. ان کا دل مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے. 1912 میں جب لارڈ ہارڈنگ پر بم پھینکا گیا تو اس کا ذمہ دار مسلمانوں کی انقلابی جماعت حزب اللہ کو ٹھہرایا گیا اور اس سلسلے میں جن مسلمانوں کو زیر عتاب رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ان میں جناب حاجی صاحب کا نام فہرست تھا. جب 1914 میں آپ حضرات نے انگریزوں کے خلاف ترکی امداد کے لیے مہم چلائی تو اس میں بھی حاجی صاحب نے شاندار کام سر انجام دیے اور اب مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے ہماری مدد کا فیصلہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ اور ان کی نجات کے لیے کوشاں ہیں. حاجی صاحب بھی سرحد کے دوسرے کابرین کی طرح سمجھتے ہیں کیا وہاں قوم کو زیادہ مضبوط اور زندہ بنانے میں غازی امان اللہ خان کا کردار نمایاں ہے. انہوں نے اپنے صاف اور روشن مسلک سے یہ ثابت کر دیا کہ ایشیا کی جدید القدر اور افغانستان کے صحیح رہنما وہی ہیں. ان کی یہی عقیدت مندی سرحد اور اکثر قبائل میں پائی جاتی ہے. اسی لیے تو ان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ہم اسلام کے خلاف سازش سمجھتے ہیں. حاجی صاحب کو اللہ کی نزاکت کا اندازہ ہے، اسی لیے انہوں نے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا ہے. ہمیں حاجی صاحب سے یہی توقع تھی. اس سلسلے میں بہت جلد افغانستان کا دورہ کرنے والا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. افغانستان بہت کامیاب رہا. ہمیں اپنے قبائلی بھائیوں کے حقوق و شبہات دور کر دیے ہیں. اعلیٰ حضرت غازی امان اللہ خان نے ہمیں جو معاہدے بھجوائے ہیں ان سے ان کی اسلام دوستی اور اسلام کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ آیا ہوتا ہے. ہم نے یہ باتیں اغراض کے غلاموں اور حص کے بندوں تک پہنچا دی ہیں لیکن دولت کی حوث نے انہیں اندھا کر دیا ہے. میرے غیور افغان بھائیوں، در حقیقت غازی امان اللہ خان کے خلاف سازشوں کے بچھائے ہوئے جال ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے اور آپ کو اس سے خبردار رہنا چاہیے. قبلہ مولانا، یہاں کے حالات تو بہت ہی خراب ہو چکے ہیں. مولانا کو اطلاع دے دی گئی ہے، شاید وہ پرسوں تک آ جائیں. مگر وہاں کے حالات میری معلومات کے مطابق مولانا نے وہاں کے لوگوں پر صحیح صورتحال واضح کر دی ہے. بہرحال فیصلہ تو مولانا کی آمد پر ہی ہو سکتا ہے. ان کے آتی ہی خفیہ میٹنگ کی تاریخ مقرر کر دی جائے گی. بھائی تم بھی تو کچھ بولو.
ہاں تم مولانا صاحب کے کچھ شعر سنا دو. ارشاد. آشفتہ سروں میں بھی دھن کا وہی پکا ہے جو رنج فضو چاہے اور درد سوا مانگے. کیوں گل کی طرح چپ ہو اس گلشن عالم میں, کیوں گل کی طرح چپ ہو اس گلشن عالم میں, سوچو تو کسے کب کچھ ملتا ہے بلا مانگے. دوستو, آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں سیاسی آزادی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا اور اس پر رولت بل کے ذریعے محکوموں کو کچلنے کی راہ ہموار کر دی گئی ہے. غضب تو یہ ہے کہ پورے ملک کے خواہشات کے خلاف وائسرائے ہند نے اپنی خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ بل اسمبلی سے پاس کروا دیا. اس ایکٹ کی روح سے آزادی یا ہوم رول کا مطالبہ کرنے والوں کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے اور ان کی جائیداد بھی ضبط کر لی جائے گی. آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس کالے قانون کے خلاف پورے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک چلائی جا رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا صوبہ کسی سے بھی پیچھے نہ رہے. اور اس سلسلے میں ایک وار کاؤنسل کا قیام بھی ضروری ہے. 23 اپریل کو پشاور شہر میں احتجاجی مہم چلائی جائے گی. پورے شہر میں ہڑتال ہوگی اور شراب کی دکانوں پر پیٹنگ کی جائے گی. اس سلسلے میں ہمیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, لہذا ہمیں تیار رہنا چاہیے. اگر کوئی بچ سکتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے. جہاں پورا ملک ہی گرفتار ہو تو وہاں جیل سے باہر رہنے والوں کا خود کو آزاد سمجھنا خوش فہمی ہے. ابھی تک نہیں آئے. بھائی جان نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوں گے. بابا جان بھائی جان گاؤں گاؤں کریا کریا لوگوں کے دلوں میں آزادی کے شمع روشن کر رہے ہیں. خدا کرے وہ آزادی کی تنزیلیں روشن کرتے رہے. میں تو چراغ شہری ہوں, نہ جانے کب مالک کے حقیقی کا بلاوا آ جائے.
عبدالرحیم کے دیکھنے کا بہت جی چاہ رہا ہے. عبدالقیوم بیٹا، تم اس کے نیک مقصد میں اس کا ساتھ دینا. مجھے تنہا نہیں چھوڑنا. عبدالرحیم پوپل بھائی کی ملاقات ہے. وعلیکم السلام. ابھی سر میں آپ کے دیر مجھے سے کوئی اچھی خبر مل رہا ہے. وہ آپ کے والد بزرگوار گھر والوں نے تو مجھے پہ خبر رکھا، شاید انہوں نے یہی مناسب سمجھا ہو، لیکن 2-3 دن سے میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے جو خدا کی مرضی. تم یہ بتاؤ کہ ہماری تحریک کیسے جا رہی ہے؟ بہت اچھی جا رہی ہے مولانا صاحب. سب لوگ اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں. جزاک اللہ. ظلم کی کشتی میں اب اتنا پانی بڑھ چکا ہے کہ اسے ڈوبنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. انشاءاللہ. یہ ہے حقیقت حال. بات ہو. آخر مجھے کوئی یہ تو بتائے کہ قوم کی بہبودی، ملک کی ترقی و خوشحالی، مظلوموں کی ہمدردی، غمزدوں کی تشفی، بے قصوں کی دلجوئی، بنی ہوئی انسان کے ساتھ رواداری کس مذہب میں منع، کس دین میں جرم اور کس تہذیب کے خلاف ہے؟ کیا اسلام نے ان امور کی دعوت نہیں دی؟ کیا شریعت نے ان کا احساس نہیں دلایا؟ میں نے سیاست حاضرہ کے متعلق جو کچھ لکھا اور کہا وہ سراسر حق کی حمایت میں تھا. اس راستے میں رنج و کلفت میری بھی راحت ہے اور ذلت کو عزت سمجھتا ہوں. جنگ آزادی چند لوگوں کی جانشینی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ملک کی عام آبادی کی سیاسی اور اقتصادی آزادی ہمارا نصف العین ہے. قبلہ جی سنا ہے مولانا عبدالرحیم رہا ہونے والے. سرکار انہیں مخصوص طور پر رہا کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. وہ تو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے. وہ جانے دیجیے رہا، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ مولانا عبدالرحیم اپنے والد محترم کی طرح مفتی اعظم کا عہدہ سنبھال لیں گے؟ ناممکن، بالکل ناممکن. وہ کیوں؟ ان کا انکار بھی ان کی سربلندی ہے. ویسے مولانا اتنے مقدمات میں ملوث ہے کہ سرکار کبھی انہیں اس عہدے پر قبول نہیں کرے گی. ملک میں ان کے خلاف ایک مہم زوروں پر چل رہی ہے. آپ دیکھیں نا، انہیں اگر یہ عہدہ نہیں ملتا تو پھر ایسے ہی ان کا کوئی اور بھائی سامنے آ سکتا ہے. ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا. ویسے ایک بات ہے، مولانا سرحد اور آزاد قبائل میں بےحد تسلیم کیے جاتے ہیں. اس کا حل بھی نکل ہی آئے گا. ہاں سرکار سے کیا بعید ہے. اچھا خدا حافظ. امان اللہ. السلام علیکم. آزادی کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں ان کی انسان مشکل سے ملے گی. کبھی پشاور جیل میں تو کبھی گجرات جیل میں. گزشتہ سال رہائی ملی اور پھر اسی سال اتنا گئی کہ جلسان میں اعلان جہاد کے جرم میں ہری پور جیل کی سلاخیں. میں نے سوچ سمجھ کر اپنے لیے یہ راہ منتخب کی اور پھر اس راہ پر ننگے پاؤں چلنے سے جو کانٹے مجھے چبھیں گے میرے بعد آنے والے محفوظ رہیں. ہم اس کی ضرورت ہے کہ آپ قوم کی خدمت اپنا فرض سمجھ کر رہے ہیں مولانا صاحب. آپ کے وطن کا واحد ذریعہ اوقاف کی خطابت ہے اور وہ بھی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے انگریزوں نے بند کر رکھی ہے.
اس لیے ہمارا فرض ہے کہ آپ کی تکلیف کو کچھ احساس کریں. یہ 10,000 کا کی نذرانہ قوم کی طرف سے. یہ تم کہہ رہے ہو مسٹر؟ تم تو خود شاعر ہو اور شاعر قناعت پسند ہوتا ہے. میرا گزارا جب آدھی روٹی میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو مجھے تھوڑی روٹی سے نواز رہا ہے. یہ رقم واپس رکھو مسٹر. بس ابھی تشریف لاتے ہیں. مولانا صاحب جلد واپس نہیں آ گئے؟ ہاں، انہیں اجازت مقدس میں 3 سال تک کے قیام کی اجازت ملی تھی، لیکن وہ سال بعد لوٹ آئے. عجیب بات لگتی. مولانا ضرور رکتے، مگر ملک کی سیاسی صورتحال نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ جلدی واپس آئیں. رفیقو، دنیا اس وقت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہے. محکوموں اور حکمرانوں کے درمیان بدزنی اور بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے. گھر گھر میں بے چینی اور بے اعتمادی کی لہر دوڑ گئی ہے. قوموں کے اختلافات اور جماعتوں کے انتشاروں نے دنیا کی فضا کو مقدر کر دیا ہے. نہیں معلوم کہ رات دن کے ان سیاہ پردوں میں فطرت نے چھپ چھپ کر ہماری تباہی اور بربادی کے کون کون سے سامان جمع کر دیے ہیں. ان حالات کے پیش نظر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ دنیا ایک عالمگیر جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب یہ دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ کر توبہ خاک ہو جائے. نعرہ تکبیر! آپ کے صوبے کے سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ ان سے کون سی باتیں کریں گے؟ یہ تمام باتیں آپ کو کانفرنس میں معلوم ہو جائیں گی. جی لوگ تو ہم سے باتیں کرنا گوارا ہی سمجھتے. دیکھو، لوگوں کا رویہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ تو ہمارے بازو ہیں اور دشمن ان بازوؤں کو شل دیکھنا چاہتا ہے. ہم سب نے مل کر اس وطن کو آزاد کرانا ہے. ضرور. تمام ساتھیوں کو ہدایت پہنچا دو. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت، یہ فقیریتی کا نمائندہ ہے، کوئی خاص پیغام ساتھ لایا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام سرور. جی حضرت. فقیر کی صاحب کے نمائندے کے لیے کچھ کھانے کے لیے دے آپ. مولانا صاحب، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک خط آپ کے لیے ہے، اور یہ 2 خطوط مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عثمان احمد مدنی کی خدمت میں جلد ارسال کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. کئی دنوں سے انگریزی فوجیں ہماری پہاڑیوں پر گولہ باری کر رہی ہیں. ہم بھی جواب دے رہے ہیں. ہندوستانی اخبار ہمیں نہیں مل رہے. شاید راستے میں گڑبڑ ہے. میرا سلام پشاور کے ان نوجوانوں تک پہنچا دینا جنہوں نے گوروں کی ٹرین کو بموں سے اڑانے کی کوشش کی تھی. ایک خوشخبری بھی سنیے. ہمارے کاریگر چھوٹی توپیں بھی بنانے لگے ہیں. آپ بنو تشریف لائیں. مجھے آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوگی. آپ کا مخلص فقیر اے پی. بسم اللہ الشافی. بسم اللہ. صحت اور بیماری سب خدا کے ہاتھ میں ہے بیٹی. ہمت ہارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. خدا حافظ.
اگر آپ اس 2 دن کے لیے رک جائیں تو؟ کاش میں رک سکتا بہن. مجاہدین میرے انتظار میں ہیں اور پھر میرے یہاں جانے سے کیا ہوگا؟ تم ذرا میری بیٹی کا خیال رکھو. خدا حافظ. بننے کے غیور بھائیوں، اگر ہم قرآن پاک کی آیات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہزاروں میل دور سے آنے والے یہ ڈاکو اور لٹیرے کس طرح عیش کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں، اپنے وطن، مال اور ناموس کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے نکلو. اگر مارے گئے تو شہادت پاؤ گے. مولانا یو آر انڈر داد دے سے یاد کچھ تو حریت کا راگ ہم عمر بھر زنجیر کی جھنکار پر گاتے رہے. مولانا صاحب، انگریز ہمارے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کر رہے ہیں. ہم کوئی چور ڈاکو یا اخلاقی مجرم تو نہیں، ہم تو صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں. یہ بدبودار بیرک اور یہ سخت چنے آزادی مفت میں نہیں ملتی. یہ تو ہم ایک حقیر سی قیمت ادا کر رہے ہیں اس روشن صبح کی. پھر سمجھو یہ چنے نہیں بادام ہیں. خورے خورے خورے. تم بھیا بخیر آئے بخیر آئے بخیر آئے. سبحان اللہ. آؤ بیٹھو. مجھے معلوم تھا کہ تم بھی یہیں آؤ گے. آزادی کی راہ ان کال کوٹریوں اور جیل کی سلاخوں سے ہو کر گزرتی ہے. تم بھی اسی راہ کے مسافر ہو. بھائی جان بہت دکھ ہوا، بچی آپ کے بعد چند دن بھی زندہ رہ نہ سکی. مجھے معلوم تھا میں اس کی دعائیں مغفرت کر کے نکلا. یہ خدا کی رضا تھی. دیکھو مولانا، اگر تم بنی امت جانے کی یقین دہانی کرا دو تو حکومت تمہیں رہا کرنا چاہتی ہے. جب میں اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر اس کی طرف سے عائد شدہ کسی پابندی کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مولانا کی حالت انتہائی نازک ہے.
अगर इसको जेल में कुछ हो गया तो इसकी हामी बगावत कर देंगे, फिर इसको किसी न किसी तरीके से कल भेज देंगे। अंडरस्टैंड? ओके सर। साथियों ने आजादी की राह में अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। मेरा पुख्ता यकीन है कि इस राह में रहने वाला एक कच्चा खून भी का नहीं जाता। देखे मैं आजादी की मुकद्दस सुबह को नहीं देख सकूं। जैसे मेरी तरफ से उस मुकद्दस सुबह को जरूर सलाम कहना। सलाम